এখন আমাদের সম্মুখে তকরির পেশ করছেন সুদূর শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ইন্টারন্যাশনাল রিনাউন্ড ইসলামিক স্কলার হযরতুল হজ আল্লামা হাফিজ ইহসান ইকবাল কাদেরী দামা ইকবালুহু। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালত, নারায়ে গৌসিয়া, গৌসুল আজম মেজ भंडारी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है। कुरान करीम की आयत सूरह तौबा आयत नंबर 105, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ये आयत करीमा सूरह तौबा की है, आयत नंबर 105। इस आयत की तफसीर में आप जितने भी मशहूर मुफस्सिर हैं उनकी तफसीर आप देख लीजिए, और ख़ास कर इब्ने कसीर की तफसीर भी देख लीजिएगा। ये इसलिए नहीं कहता कि आई वॉन्ट यू टू फॉलो इब्न कसीर, नहीं, इब्ने कसीर को फॉलो करने के लिए नहीं कहता, इसलिए कहता हूं कि वहाबियों को जवाब दे सके आप। वो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है, तो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट होने की वजह से इब्ने कसीर को ये फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म बहुत मानते हैं। तो आप तफसीर इब्ने कसीर में देखेंगे एक हदीस पाक जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम। इस तरह की कई रिवायतें हैं, और इब्ने तैमिया ने भी अपनी किताब मजमूउल फतावा में इस हदीस पाक को नकल किया। अब हदीस का मफहूम क्या है? मेरे आपके हम सब के आका सय्यदुना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे आमाल, तुम्हारे रिश्तेदार, वालिदैन जिनका इंतकाल हो चुका है, उनको उनकी कब्रों में तुम्हारे आमाल दिखाए जाते हैं। अब हम में से जिनके रिश्तेदार दुनिया से चले गए, किसी के वालिद का इंतकाल हुआ, किसी के दादा का इंतकाल हुआ, किसी के भाई का इंतकाल हुआ, किसी की बहन का इंतकाल हुआ, मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे आमाल उनको उनकी कब्रों में दिखाए जाते हैं, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या होता है? हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि तुम्हारे नेक अमल को देखकर वो खुश होते हैं, और तुम्हारे गुनाह को देखकर वो गमज़दा होते हैं, उनको तकलीफ होती है। और हदीस पाक में इस तरह भी जुमला है कि इंतकाल के बाद अपने वफात शुदा लोगों को तकलीफ मत दो गुनाह करके। तो हम अगर गुनाह करते हैं तो हमारे आमाल हमारे रिश्तेदार देखकर उनको तकलीफ होती है। अब मैं आपसे सवाल करूं, आप में से जिनके दादा दादी नाना नानी इंतकाल कर चुके, क्या आप चाहते हैं कि उनको तकलीफ हो आपके गुनाहों से? आप में से जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके, अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमाए, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके गुनाह से उनको तकलीफ पहुंचे कब्र में? हम कोई भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे वालिदैन को तकलीफ पहुंचे, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तकलीफ मत पहुंचाओ, और हमारे नेक अमल को देखकर खुश होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको खुश करें। अच्छा, किस तरह खुश करें? बहुत सारी हदीसें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तो इरशाद फरमाया ना कि इंतकाल के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के तरीके। एक तरीका तो ये है कि आपके वालिदैन के अगर कर्ज है तो उस कर्ज को तुम अदा कर दो, ये वालिदैन की खिदमत इंतकाल के बाद। इसी तरह उन्होंने अगर कोई वादा किया हो, कोई कसम उन्होंने उठाई हो, तो उसको भी पूरा किया जाए, और वालिदैन के जो दोस्त हैं उनसे भी अच्छा सलूक किया जाए। इस तरह की बहुत रिवायतें हैं।
ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے والد یا والدہ کی طرف سے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو ان کی طرف سے قبول فرما لیتا ہے، اور اس بچے کو، لڑکے کو جو بیٹا حج کرتا ہے 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج ایک کیا والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، لیکن کرنے والے کو 10 حج کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کی روحیں آسمانوں میں خوش ہوتی ہیں۔ اب یہ سب باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو بھی عمل کریں یہ نہ سوچے کہ ہمارے والد جب زندہ تھے تو ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ گناہ مت کرو، شراب مت پیو، حرام کام مت کرو۔ اب وہ تو چلے گئے نا، اب کون ہم کو دیکھنے والا ہے؟ اللہ تو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے والدین کو بھی دیکھنے کی طاقت دی ہے، یعنی آپ کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے لڑکے، میرے بچے بچیاں گناہ کرتے ہیں یا نیکیاں کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم ہمارے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں انتقال کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اولیاء کرام، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث بہت مشہور ہے، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ کے اولیاء کے تعلق سے، تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو ہم عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر یہاں سے مجھے وہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کچھ احباب نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری آواز جہاں تک سپیکر جاتا ہے، سپیکر کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہیں تک آواز جائے گی۔ کیا میری یہ آواز چٹاگونگ پہنچے گی؟ میں چاہتا ہوں کہ ہٹازاری ضرور پہنچے، دیوبندیوں کے مرکز میں ضرور پہنچے، یہ میں چاہتا ہوں، اور ہماری گزارش ہے کہ یہ باتیں آپ ان تک پہنچائیں۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچانے کی صلاحیت اس میں رکھی گئی ہے، جتنا کیپیسٹی دی گئی ہے اتنا ہی دیکھ سکتے، اتنا ہی سن سکتے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ نہ صرف دیوار کے پیچھے کیا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو، صرف چٹاگونگ، ڈھاکہ یا یہ مجبندر شریف کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے تمام شہروں کو، جتنے بھی شہر ہیں ان سب کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ اچھا پھر سرکار غوث پاک نے یہ کب فرمایا؟ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد فرمایا یا دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا؟ دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا۔ ہم سب کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم، کہ اللہ کا ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ پوری دنیا، اب کتنی بڑی دنیا ہے، اگر آپ سنگاپور سے نیو یارک کے لیے فلائٹ لیں گے تو 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے لگیں گے، لیکن یہ ایسٹ اور ویسٹ تو نہیں ہے نا۔ آپ ٹوکیو سے نیو یارک فلائی کریں گے تو بھی ایسٹ اور ویسٹ نہیں ہے۔ اتنی بڑی دنیا اللہ کے ولی کی نظر میں، حدیث کے مفہوم کے مطابق اتنی بڑی دنیا
ماں کے رحم کی طرح ہے، ووم آف دی مدر۔ اب ماں کا رحم کتنا بڑا ہے؟ کیا 10 کلومیٹر بڑا ہے؟ کیا 1 میٹر بڑا ہے؟ نہیں، جسٹ فیو ملی میٹرز، کچھ ملی میٹرز ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی دنیا میں رہتے ہوئے میرے غوث اعظم، ہم سب کے غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ، یعنی اتنی چھوٹی ہے دنیا۔ اب یہ دنیا ہی چھوٹی ہو گئی عالم برزخ میں غوث پاک کی نظر میں، تو اب تو غوث پاک اور آسانی سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ جب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا چھوٹی تھی رائے کے دانے کے برابر، اب خود دنیا ہی چھوٹی ہو گئی تو اور آسانی سے دیکھتے ہیں۔ جب اور آسانی سے دیکھتے ہیں تو یا غوث اعظم کہنے سے کیسے غوث پاک نہ سنے؟ اور سرکار غوث پاک کے توسل سے جتنے اولیاء کرام ہیں اللہ نے انہیں بھی ایسی ایسی طاقتوں سے نوازا، جن میں سے ایک حضرت غوث العظم مجبنداری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جیسا کہ ان کی تعلیمات سے، ان کی کتابوں سے ہم پاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اس وقت یہاں جو جمع ہیں یا کل جو کچھ کرنے والے ہیں، 10 دن کے بعد جو کچھ کرنے والے ہیں، بلکہ قیامت تک جو کچھ کرنے والے ہیں، ان سب اعمال کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم کی، عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے میری امت کے تمام اعمال پیش کر دیے۔ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، عمل امتی نہیں ہے، میری امت کا ایک عمل نہیں بلکہ اعمال امتی، پلورل ہے، جمع ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام اعمال کو ایڈوانس میں دیکھ لیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اچھا، پھر سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اعمال میں میں نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی دیکھی اور چھوٹا غلط کام بھی میں نے دیکھا۔ اس طرح کی روایت ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی جانتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہم کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے دل میں کیا چھپا ہے، ہماری نیتیں اچھی ہے یا نیتیں بری ہے، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ یہ جو فرشتے ہیں نا ہمارے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں، یہ ہمارے اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ کیسے لکھتے ہیں؟ جب ہم عمل کرتے ہیں تو لکھتے تو ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، فار ایگزامپل آپ اس مجلس سے جانے کے بعد یہ ارادہ کر لے کہ مجلس سے فارغ ہونے کے بعد میں کسی کو صدقہ دوں گا، میں کسی کی مدد کروں گا، کسی مسافر کو میں ساتھ لے جاؤں گا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے، میں گھر جا کر اپنی والدہ کا والد کا ہاتھ چوموں گا، یہ نیک نیتی ہے نا؟ تو آپ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیکی لکھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا نہیں، اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی اچھی نیت کر لے کہ آپ کسی کی مدد کریں گے، کسی نیک کام میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی آپ نے کیا، مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا ارادہ کیا، I don't know what have you intended، لیکن وہ فرشتے جانتے ہیں آپ نے کیا نیت کی، اور وہ فرشتے نیکی لکھ بھی لیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہے۔ کب لکھتا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے ان فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ میرے دل میں نیکی کا ارادہ ہے یا گناہ کا ارادہ ہے؟ فرشتے کو معلوم ہے تبھی تو نیکی لکھی نا، اور گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا، اس کا مطلب ہمارے ارادے کو جانتے ہیں نا۔ تو یہ فرشتے جو نبیوں کے خادم ہوتے ہیں
اللہ نے نبیوں کے خادموں کو یہ علم دیا کہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ جانتے ہیں. آج تک کسی دیوبندی وہابی نے آبجیکشن نہیں کیا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں تو فوراً آبجیکشن کہ یہ کہاں سے آیا, کس حدیث میں ہے, کون سی آیت میں ہے, جبکہ بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری آیتوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت ہمارے دل کو سنبھالنا ہے, ہمارے ارادوں کو سنبھالنا ہے. اس پر بخاری شریف کی ایک اور حدیث, کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا, اے میرے صحابہ اپنی نمازوں میں اپنے رکوع اور سجدوں کو صحیح سے ادا کیا کرو, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے ہیں, حضور فرماتے ہیں جیسے آگے دیکھ رہا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں آگے قبلے کی طرف رخ کیے ہوں, تم کیا کر رہے ہو مجھے پتا نہیں, یہ مت سمجھنا. تم کیسے سجدہ کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, کیسے رکوع کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں, ایک اور حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں, تمہارے خشوع بھی پوشیدہ نہیں. اچھا رکوع تو ظاہری عمل ہے نا, خشوع دل کی کیفیت ہے. ہم کس ارادے سے نماز پڑھتے ہیں, نماز میں سنسیئرٹی کتنی ہے, اخلاص کتنا ہے, وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں. تبھی تو فرمایا کہ اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہیں. اللہ اکبر. اب میں نے پہلے جو حدیث بتائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اعمال ہمارے والدین اور رشتہ داروں کو ان کی قبروں میں دکھائے جاتے ہیں, اور وہ نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, گناہوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں. اب حدیث میں ایک اور جملہ ہے, اس جملے سے وہابیت کا جنازہ نکل جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ سبحان اللہ, اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا. اے اللہ جب تک میری ان اولاد کو, جب تک میرے ان رشتہ داروں کو ہدایت نہ دے, موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اب کتنی بڑی دعا. ہمارے والدین ہمارے لیے کون سی دعا کرتے ہیں؟ ہدایت. ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں. جب ہمارے والدین ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے السلام علیکم کہو, وہ سلام سنتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب سلام ہم کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں؟ جا کر السلام علیکم کہتے ہیں نا. کبھی آپ نے قبر والوں کا سلام سنا ہے, جواب سنا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی بات الگ ہے. کامنلی آپ نے کبھی جواب سنا ہے؟ نہیں سنا. آپ زندہ کہلاتے ہو یا مردہ کہلاتے ہو؟ زندہ کہلاتے ہو. قبر والوں کو آپ مردہ کہتے ہو یا زندہ کہتے ہو؟ جنرل ٹرمز میں مردہ کہتے ہیں جبکہ مردہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ موت کا مطلب ختم ہونا نہیں بلکہ روح کا جسم سے الگ ہونا ہے. روح پہلے بھی تھی, جب سے اللہ نے بنایا تب سے روح تھی, انسان کے جسم میں آئی اور جسم سے نکلنے کے بعد روح ابھی بھی باقی ہے. تو موت کا مطلب روح کا جسم سے الگ ہونا ہے. اچھا آپ نے سلام کیا, میرے نبی فرماتے ہیں, ہم سب کے آقا فرماتے ہیں, وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. اب حضور کی بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ وہ جواب دیتے ہیں؟ مانیں گے نا. اچھا جن کو مردہ کہتے ہو وہ تمہارے سلام کو سنتا ہے اور تم اپنے کو زندہ کہتے ہو, ان کے سلام کو تم نہیں سنتے. تو طاقت کس کی زیادہ ہوئی؟ ان کی طاقت زیادہ ہوئی. تو اے وہابیو, تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے پر اعتراض کرتے ہو, یہاں تو والدین رشتہ دار سنتے ہیں, لیکن اے فالوورز آف وہابزم تم بھی صحیح کہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ یا اللہ جب تک انہیں ہدایت نہ دے, موت نہ دینا جیسے تو نے ہمیں ہدایت دی.
اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، تم تو اپنے باپ دادا کو مشرک کہتے ہو تو تمہیں ہدایت کی دعا کیوں دیں گے؟ تمہارے باپ دادا نے یا رسول اللہ کہا تو تم نے مشرک کہہ دیا، تو یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہہ دیا تو وہ تمہیں دعائیں کیوں دیں گے؟ کیا پتا چلا ہم بھی صحیح ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے، اور وہابیوں نے اپنے والدین کو دادا دادی کو مشرک مان لیا تو ان کے لیے دعا نہیں کریں گے. so they are also right. تو اب سمجھ میں لانے کی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں یہ نہ سوچے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو دیکھتا ہے. ہمارے اعمال ہمارے والدین کو اور رشتہ داروں کو بھی دکھائے جاتے ہیں. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پوری کائنات کو اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. ایک حدیث تو مسلم شریف کی یہ پیش کی کہ حضور نے ایڈوانس میں سب دیکھ لیا، ہم کل کیا کریں گے یہ بھی دیکھ لیا. اور ایک حدیث یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کنٹینیوسلی انٹل قیامہ میں دیکھ رہا ہوں. ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے میری ظاہری زندگی میں میرا علم ہے. تو ہمارے نبی کا علم دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ایسی چیز ہے، کوئی کمی نہیں. ظاہری زندگی میں علم کیسا تھا؟ قرآن کریم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کی تفسیر میں تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، بیضاوی دیکھ لیجئے، نصفی دیکھ لیجئے، تفسیر کبیر دیکھ لیجئے، میجر تفاسیر دیکھ لیجئے، آپ کو کچھ پیاری باتیں ملیں گی. کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو علم الاولین والآخرین بتا دیا، اولین کا علم بھی بتا دیا، آخرین کا علم بھی بتا دیا. اور تفسیر میں یہ بھی ہے کہ علم یوم الدین، قیامت کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا. اتنا ہی نہیں، اسرار الصدیقین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اسرار، ان کے دلوں کے راز بھی ہمارے آقا جانتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، منافقوں کے جو مکر و فریب ہیں وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں، اللہ نے وہ بھی بتا دیا. اور آگے فرمایا ضمائر القلوب، ہمارے دلوں میں جو ارادے ہیں یہ بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو ظاہری زندگی میں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام چیزیں بتا دی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میرا علم اب بھی ایسا ہی ہے وصال کے بعد. تو اب کیا پتا چلا؟ ایون ٹوڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از واچنگ اس، آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک اور دلیل، حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، ایک روایت میں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم. مفہوم کیا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میرا ظاہری زندگی میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. تو ظاہری زندگی میں حضور کا رہنا ہمارے لیے بہتر انڈرسٹوڈ ہے، لیکن دنیا سے پردہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. اس کو کیسے سمجھے؟ اس کا جواب بھی ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے نیک اعمال دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. کتنے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیاوی زندگی میں تو ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کی، پیدا ہوئے تب بھی سجدہ فرمایا، رب حب لی امتی ہمارے لیے دعائیں کی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سجدہ فرمایا اس میں بھی ہمیں یاد فرمایا، دنیاوی زندگی میں ہمیں یاد فرمایا. شب معراج اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے پردہ ہوتے وقت بھی ہمیں یاد فرمایا. آج روضے انور پہ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں.
ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ہمارے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ اتنے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اعمال دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گناہ کر کے ہمارے نبی کو ہم غمزدہ کریں یا نیکیاں کر کے ہمارے نبی کو ہم خوش کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ خوش کرنا چاہیے۔ خوش کرنے کی ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے والدین اور رشتہ داروں کو بھی نیکیاں کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ This is the message given by all the pious predecessors۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے اعمال کیے جائے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو۔ اچھا، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، پریزنٹ وٹنس بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ تمام میجر تفاسیر کو اٹھا لیجئے۔ اس وقت میرے پاس تقریباً 12-13 تفسیر کے ریفرنس موجود ہے، علم غیب پر، حاضر و ناظر پر۔ ایسے ریفرنس موجود ہیں جن کو ہم تو ایکسپٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ شاہدہ کی تفسیر میں مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ان سب کے لیے گواہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا ہمارے نبی صرف مکہ شریف اور مدینہ شریف والوں کے لیے رسول تھے یا آج بھی ہمارے لیے رسول ہیں؟ صرف ہمارے لیے نہیں، قیامت تک ہر کسی کے لیے رسول ہے۔ یہاں تک کہ جانور ہوں، پرندے ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سب کے لیے رسول ہے۔ دلیل حضور علیہ السلام نے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ایک اور آیت کریمہ پورے عالمین کے لیے رسول، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی رسول ہیں۔ تو عالمین میں انبیاء کرام بھی ہے تو انبیاء کرام کے لیے بھی ہمارے نبی رسول ہیں، سب کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ تو اب تفسیر میں کیا ہے؟ شاہدہ کی تفسیر میں کہ جن جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے سب کے لیے گواہ ہیں۔ اس کا مطلب نبیوں کے اعمال بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، صحابہ کے اعمال بھی جانتے ہیں، اولیاء کے اعمال بھی جانتے ہیں، جنات کے اعمال بھی جانتے ہیں، فرشتوں کے اعمال بھی جانتے ہیں۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ جانتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو خطرات، جو ارادے ہیں وہ کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ جان سکیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ حضرت سیدنا سرکار غوث العظم سید احمد اللہ مجبنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابوں سے یہی ہمیں تعلیم دی ہے، جن میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے نائب، سچے عاشق غوث العظم مجبنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، غوث العظم مجبنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 1,24,000 فرشتے ہیں۔ سرکار غوث العظم مجبنداری فرماتے ہیں کہ ان کے انڈر میں ان کے پاس 1,24,000 فرشتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا، مطلب اس کا یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے اولیاء جو فرشتوں کی صفت میں ہیں، مطلب یہ کہ فرشتے یہ گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کو فرشتوں سے تشبیہ اس معنی کر دی کہ یہ اولیاء جو غوث الاعظم مجبنداری کے انڈر میں ہیں، غوث الاعظم مجبنداری کے فیض سے اللہ نے انہیں ایسا کامل اور اکمل بنا دیا کہ یہ بھی گناہ نہیں کرتے بلکہ کرتے وہی جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اور ان میں سے اولیاء، جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر نبی کے نقش قدم پر ولی ہوتا ہے۔ کوئی نبی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام کے مظہر ہوتے ہیں، کوئی نبی ادریس علیہ السلام کے مظہر، ہر نبی کا مظہر ہوتا ہے۔ اور ہمارے سرکار سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمْ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی اللہ کے کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ تو اولیاء کرام کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام کے مظہر ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم سید احمد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ولایت بخشی ہے، ان میں بھی ایسے اولیاء ہیں جو کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر چلنے والے، اور ایسے کامل، ایسے اکمل کہ ان سے نہ صرف ایک دو لوگ بلکہ ہزاروں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا چراغ جلا دیا کہ جن کا فیضان عام سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی اندازہ کر لیجئے 1906 میں 1906 میں حضرت کا غالباً وصال ہوا، تو 115 سال ہو چکے، آج بھی یہ دربار کا فیضان ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء صرف دنیاوی زندگی میں لوگوں کی امداد نہیں فرماتے تھے، لوگوں کوئی حاجتیں پوری نہیں کرتے تھے صرف دنیاوی زندگی میں، وصال کے بعد بھی اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیں۔ کیا اجمیر شریف میں کبھی جانا ہوا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں؟ بڑے بڑے بزرگان دین کی بارگاہیں ہیں، سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ، جا کر دیکھ لیجئے، رات میں پہنچے یا دن میں پہنچے، دوپہر کو پہنچے یا شام کے وقت پہنچے، ہر کسی کو کھانا دیا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آج بھی روزانہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا تینوں وقت لوگوں کو فری میں کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ غوث اعظم کا فیضان نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلے جائے، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اور اس دربار میں غوث الاعظم مجبنداری کا فیض کل ہمیں صاحبزادہ سید عرفان الحق صاحب قبلہ نے بتایا اور ہمیں دکھایا کہ جو انتظام کیا گیا ہے ایٹ اے ٹائم 4000 لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام، ایک ہی بیٹھک میں 4000 لوگ، صبح 10 بجے سے لے کر رات تک کھانے کا انتظام، تقریباً 70 80 90 ہزار لوگوں کے لیے اہتمام کرنا، یہ تو آج کے دن کی بات ہے۔ روزانہ 1000 کی تعداد میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، جمعرات کو بھی ہزاروں کی تعداد میں کھانا کھاتے ہیں۔ یہ فیض نہیں تو کیا ہے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ کھلاتے ہیں، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کا فیض جاری ہے۔ اور ان بزرگوں کا فیض تو ایسا جاری ہے کہ آپ بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں دیکھ لیجئے کہ چپل جو سنبھالنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی 2 کروڑ 3 کروڑ کا جو ہے نا ٹینڈر مانگنا پڑتا ہے، ٹینڈر لگانا پڑتا ہے کہ کروڑوں کے حساب سے ٹینڈر لگائے، جوتے رکھنے والے بھی کروڑوں کی تعداد میں کماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا فیضان یہ جاری ہے، لیکن صرف فیضان کو لے کر ہم یہاں سے خالی ہاتھ جانے کی کوشش کریں، خالی ہاتھ جاتے نہیں ہیں، یہ بھیجتے نہیں ہیں، ہم خود سے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ This is not a right thing۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جب آئے، جو تقاریر سنے، جو نصیحت سنے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے جو حالات زندگی بتائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل ہو۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں، چلا
وہابی نے سنیوں کا راستہ دیکھا نہیں، سیدھا راستہ، اس لیے دکھا ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے دکھا دیا تو سیدھے راستے پر چلا کرتے ہیں۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور انعام کن پر فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان ادر ورڈز ہم ہر نماز میں، آپ یہ بتائیے کہ روزانہ صرف فرض نماز کتنی رکعتیں آپ پڑھتے ہیں؟ صرف فرض نماز 10 پڑھتے ہیں، فرض نماز کتنی ہے؟ 17 ہے، وتر کے ساتھ 3 20 ہو گئی۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہابی فالوورز بھی غور کریں اس بات پر۔ وہ کم سے کم 20 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا، ہمیں اولیاء کے راستے پر چلا۔ لیکن کیا دیوبندی وہابی اولیاء کے راستے پر چلتا ہے؟ تو نماز میں کیا مانگتا ہے یہ؟ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ نماز کے باہر کہتا ہے کہ اولیاء کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث کافی ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن ہی تو ہے، تو قرآن اور حدیث کافی ہے بولتے ہو اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہو، لیکن اس کے خلاف عمل کرتے ہو، مطلب اپنے دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، اے وہابیو، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ تم نے جو اللہ سے دعا کی نا کہ یا اللہ نیک بندوں کے راستے پر چلا، اس پر عمل تو نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف بولتے ہو۔ اس کا مطلب نماز میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، ان ادر ورڈز تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ ہم الحمدللہ کتنے ہی گنہگار ہم صحیح، الحمدللہ اللہ سے امید ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہیں، اس لیے کہ جو نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اولیاء کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ پھر اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا اتبع سبیل من اناب الی؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے طریقے کو فالو کرو، اتباع کرو۔ اللہ نے فالو کرنے کا حکم دیا، اتبع سبیل من اناب الی، تو اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو فالو کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ مجھے بتائیے آپ غوث الاعظم مجبنداری کا طریقہ کیسے فالو کریں گے؟ اب خواجہ غریب نواز کا طریقہ کیسے فالو کریں گے؟ حضرت بایزید بستامی، حضرت شاہ جلال، شاہ امانت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ کیسے فالو کریں گے؟ اللہ نے تو حکم دیا کہ اللہ کے ولیوں کی اتباع کرو، لیکن ہم کیسے کریں گے؟ اسی لیے بزرگوں کا عرس منایا جا رہا ہے تاکہ ان کی سوانح زندگی بیان کی جائے، ان کی نصیحتیں بیان کیے جائیں۔ جب ان کی باتیں سنیں گے تو ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے، عمل کریں گے تو ان کی اتباع کرنا ہوا۔ ان ادر ورڈز اللہ کے اولیاء 100% رائٹ ہیں۔ اگر 100% رائٹ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جب رب نے حکم دیا ان کو فالو کرو، اس کا مطلب اولیاء کرام 100% سچے ہیں، ان کا کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کر لیں گے، ہم سیدھی راہ پر رہیں گے۔ تو یہ بزرگان دین کے عرس میں یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیدنا سرکار غوث الاعظم مجبنداری رضی اللہ عنہ کی سوانح زندگی کیسی تھی، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کی نصیحتیں کیسی تھی، انہوں نے مریدوں کو کیا نصیحتیں کی، اصول سبا کے بارے میں کیا بتایا، جیسا کہ سید عرفان الحق صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح تزکیہ نفس کے تعلق سے انہوں نے کیا بتایا۔ یہ سب باتیں سننے کے لیے یہ محفل قائم کی جاتی ہے۔ تو ہمیں نہ چاہیے کہ ہم باتیں سن کر خالی چلے جائیں، بلکہ یہ باتیں سن کر اس کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے شیخ بھی آپ سے راضی ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شیخ سید امداد الحق صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، سب چاہیں گے کہ راضی ہو۔ تو ان کی منشا کیا ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ سیدھے راہ پر مضبوطی سے قائم رہے، آپ اپنے دل کو صاف کرے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں، قرآن ہی سے بتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی اختیار کر لی، جس نے اپنے دل کو صاف کر دیا۔ بہت سی آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ مولانا موسیٰ رضا صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو پڑھ کر سنائی قرآن کریم میں، ربنا
وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور بھی آیتیں ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ تزکیے کا لفظ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا حبیب سب کو پاک کرنے والے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيكُمْ، تم سب کو پاک کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو سب کو پاک کرنے والے ہیں۔ کیا حضور نے حدیث میں نہیں فرمایا؟ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ انا احمد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا میں ہوں۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیتا ہے۔ وہ نبی جن کے صدقے میں کفر مٹ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں پاکی ڈالنا میرے نبی کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ پاک ہونا نہیں چاہتے، وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، یہ پاک ہونا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ پاک ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ضروری ہے، اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ تو الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں ہے، ان کی قسمت میں نہیں ہے، تو ان کے دل پاک کیسے ہوں گے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن ہم حضور کے گستاخ نہیں ہیں۔ ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام کے گستاخ نہیں ہیں۔ ہم شیعہ کو فالو نہیں کرتے جو حضرت علی کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا تمام صحابہ عادل ہے، کسی کی برائی نہ کی جائے۔ یہاں تک کہ مولا علی مشکل کشا نے بھی فرمایا جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو مجھ پر فضیلت دیتا ہے میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو مولا علی کے نام پر گیت گاتے ہو اور مولا علی کے فرمان کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ، تو سچ صحیح معنوں میں they are not the followers of اہل السنت والجماعہ۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی، ہم سنی مسلمان، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، عام طور سے خانقاہوں میں یہ باتیں نہیں دکھائی جاتی نہ بتائی جاتی ہے، ان جنرل الا ماشاءاللہ خانقاہوں میں زیادہ علمی باتیں، تصوف کی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو ایسے کامل شیخ ملے کہ جو 150 سال پہلے بزرگ کی تعلیمات کو آج بھی زندہ کر رہے ہیں، نہ صرف بنگلہ زبان میں بلکہ انگریزی، اردو اور دوسری زبانوں میں بھی شائع کر کے سب کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سید عرفان الحق صاحب قبلہ نے جب سیمینار کا انعقاد کیا تو کوئی یورپ سے بول رہا ہے، کوئی انڈیا سے بول رہا ہے، کوئی امریکہ سے بول رہا ہے، کوئی افریقہ سے بول رہا ہے، یعنی اس طرح تعلقات پوری دنیا بھر میں تصوف کا پیغام دینے کا جو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے یہ قابل مبارکباد ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ان کوششوں پر ساتھ دے اور ان کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح آپ اپنے شیخ کی رضا حاصل کریں گے، اور شیخ کامل کی جب رضا مل جائے گی تو غوث پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی، غوث پاک کی رضا مل جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہوگی، اور حضور کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو ان سادات کرام کے توسل سے ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔